मुगल हुक्मरान जवाल पजीर कैसे हुए या मुगलों का जवाल कैसे हुआ, ये एक इंतहाई मालूमाती मौजू है और इसको मालूम होना चाहिए। औरंगजेब के वफात के फौरन बाद, क्योंकि कानून विरासत न था खानदान तैमूरिया में, तो इसके तहत फौरन ही इनके दरमियान तख्त नशीनी के लिए झगड़ा शुरू किया। शाह आलम बहादुर शाह बड़ा लड़का जो था, काबुल में गवर्नर भी रह चुका था, लेकिन फिर कुतुब शाही दक्कनी हुकूमत से साज़बाज के इल्ज़ाम में और बगावत के इल्ज़ाम में इसको 7 साल तक कैद रखा गया था। बहरहाल जब ये इसको पता चला तो ये फौज लेकर फौरन बरास्ता पंजाब पहुंचा। रास्ते में सिखों का आखिरी गुरु गोबिंद सिंह उससे मुलाकाती हुआ और बताया कि वो दिल्ली जा रहा था औरंगजेब से मिलने, इतायत करने, कि उनके इंतकाल की खबर सुनी। तो शाह आलम ने कहा ठीक है, इस वक्त हम जो हैं वो हालत जंग में हैं, तुम्हारी इतायत कबूल हुई, उसको मनसब भी अता किया। और फिर गुरु गोबिंद सिंह मुगलों के मुती रहे। वो बाद में किसी अफगान सिपाही की जाती रंजिश का शिकार हुए और कत्ल हो गए। इससे पहले इनके दोनों लड़के जेल खाने में, कैद खाने में कत्ल हो चुके थे, लिहाजा वारिस कोई न था, तो इन्होंने अपनी किताब गुरु ग्रंथ को कहा कि ये बाप की गुरु होगी। अब वो सिखों की 11वीं गुरु कहलाती है। शहजादा आजम, एक और शहजादा जो दक्कन में था, वो लश्कर लेके आगे बढ़ा। उसको शाह आलम बहादुर शाह अव्वल की बादशाहत कबूल न थी, लड़ाई हुई और शहजादा आजम और उसके शहजादा के दोनों लड़के सब मारे गए जंग में। इसी तरह औरंगजेब का तीसरा लड़का काम बख्श भी लड़ने आया, वो भी शाह आलम शाह शिकस्त खा गया, जख्मी होकर इंतकाल कर गया। औरंगजेब के बाद राजपूतों ने भी बगावत की, उनको कुचला। औरंगजेब के जानशीनों ने फिर उन्होंने माफी मांगी, फिर रिश्ता हो गया, आगे पीछे चलते रहे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब मुगलों का जवाल हुआ तो साथ साथ राजपूतों का जवाल हो गया, क्योंकि हिंदुस्तानी राजाओं में सबसे ज्यादा उरूज जो पाया था वो राजपूतों ने पाया था मुगलों के दौर में। और जब मुगल जवाल पजीर हुए तो राजपूत भी जवाल पजीर हो गए। औरंगजेब के दरबार में साहू जी तालीम तरबियत हासिल कर रहा था, या दूसरे अल्फाज में वो कैद में था। औरंगजेब के इंतकाल करने के बाद उसको उनके जानशीनों ने रिहा कर दिया और फिर वो दक्कन के सूबों से मालिया का चौथा हिस्सा भी वसूल करने लगे। रहाई पाने के बाद मराठों के राजा, मराठों के हुक्मरान साहू जी और ताराबाई मराठा एक और सरदारनी थी, इनके दरमियान कशमकश हुई, जो आगे जाके मुतअद्दिद मराठा ग्रुप में तब्दील हो गई। इसी तरह गुरु गोबिंद सिंह के बाद बंदा बैरागी आया सिखों का, और उसने सरहद में बड़ा लूट मार मचाया, बड़ा तबाही फैलाई, और बहुत मुश्किल से बाद में फर्ख शहर के दौर में वो पकड़ा गया और कत्ल हुआ, और इस तरह कत्ल गारत का पंजाब में सिलसिला खत्म हुआ। फर्ख शहर
نوجوان شہزادہ تھا لیکن نااہل تھا، عیش و عشرت میں گزارتا تھا. اس کے لیے مشہور ہے کہ مہینوں حرم سرا سے نکلتا نہ تھا. ایک دفعہ اپنی دو کنیزوں کے ساتھ بستر پر آرام کر رہا تھا، استراحت کر رہا تھا. دو کنیزیں بھی اس کے ساتھ سوئی تھی کہ اتنے میں ایک تیسری کنیز کمرے میں داخل ہوئی. اس نے دیوار پہ رکھی ہوئی تلوار تھی میان میں، اس نے نکال لی. ننگی تلوار کو میان سے باہر نکلتا دیکھ کر 31 سالہ فرخ سیر تھر تھر کانپنے لگا اور خوفزدہ ہو کر بھاگا جان بچانے کے لیے. یہ تھا مغلوں کے آخری لواحقین کی حالت کہ ننگی تلوار دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے. تو ننگ دھڑنگ فرخ سیر بستر چھوڑ کے بھاگا. فرخ سیر کو بادشاہ ہند بنانے والوں میں سادات فیملی تھی اور سادات وارا کہلاتے تھے. وجہ تسمیہ اس کی یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو کسی دور میں 12 گاؤں کا مالیہ آتا ہوا تھا. تو یہ بڑے بہادر و جفاکش تھے. مغل فوج میں انہوں نے بڑی خدمات انجام دی. تو یہ بڑے طاقتور ہو گئے تھے اور یہی بادشاہوں کو اٹھانے بٹھانے لگے تھے. فرخ سیر نے بھی اس کو کوشش کی کہ ان کو زور توڑا جائے، لیکن الٹا انہوں نے فرخ سیر کو قتل کروا دیا. پھر سادات بارہ کی جو کنگشپ تھی، بادشاہ گری تھی، اس کو ایک اور آنے والے بادشاہ نے توڑا. اب دوسری طرف مرہٹے جو تھے وہ اپنے قزاقانہ پالیسیوں کے تحت بڑھتے بڑھتے وہ دہلی کے نواح تک پہنچ گئے. اور حالات دگرگوں ہو گئے کہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ایران کا ایک فوجی افسر نادر شاہ افسر جو ترقی کرتے کرتے چرواہے سے وہ سپہ سالار بن گیا تھا، صفی بادشاہ کا نائب بن گیا تھا. آخر میں صفیوں کی 200 سالہ حکومت کا خاتمہ اس نے کر دیا اور آخری صفی شہزادے کو ہٹا کر خود ایران کا بادشاہ بن گیا. شیعہ مذہب کے بجائے اس نے نئے مذہب کا نام جعفریہ دیا، کیونکہ خود سنی تھا تو سنی شیعہ کو ملا کے چلنا تھا. کیونکہ غدریہ خاندان سے تھا، پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن دماغ اس کا خوب چلتا تھا. اس نے زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی، نادر شاہ صاحب نے کبھی کسی جنگ میں نہ ہاری. اس زمانے میں نیپولین نے بھی یورپ میں جنگ نہ ہاری تھی، تو نیپولین بھی اپنے آپ کو نادر شاہ آف یورپ کہلاتا تھا. بہرحال نادر شاہ نے مغل حکمرانوں سے تعلقات رکھنا چاہے، لیکن انہوں نے اس میں دلچسپی نہ لی ایران کے ساتھ تعلقات میں. وجہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے آخری دن تھے، وہ عیاشی میں پڑے ہوئے تھے، ان کو ان چیزوں کے لیے تعلقات وغیرہ کے لیے ٹائم نہ تھا. تو نادر شاہ نے ان پہ الزام لگا دیا کہ ان کے باغی افغانوں کو انہوں نے پناہ دے رکھی ہے، اور واقعی انہوں نے نہ خط کا جواب دیا نہ افغانوں کو واپس کیا. تو اس نے لشکر لے کے آ گیا اور دہلی پہ، لاہور سے آگے بڑھا، دہلی پہ قبضہ کر لیا. اور چونکہ ہولی کے دن افواہ اڑا دی گئی تھی کہ نادر شاہ پہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو یہ سنتے ہی لوگ گھروں سے نکل آئے اور 3000 ایرانی سپاہیوں کو قتل کر دیا. نادر شاہ غصے میں آ گیا اور پھر حکم دے دیا اس نے قتل عام کا. کہتے ہیں صبح 9 بجے سے قتل شروع ہوا دہلی کے باشندوں کا اور 2 بجے تک چلتا رہا. پھر بعد میں خوشامد درآمد کر کے رکایا گیا. لیکن وہ اس نے حکومت جب چھوڑی تو فرق
تو اپنے پوتے کی شادی شہنشاہ ہند کی بیٹی سے کی اور تخت طاؤس دونوں ہیرے، کوہ نور ہیرا اور دریائے نور ہیرا، کوہ نور بڑا تھا، یہ سب لے کر 70-80 کروڑ روپے جنگی تاوان، ہاتھی گھوڑے سب لے کر روانہ ہو گیا۔ مالی نقصان سے زیادہ یہ نفسیاتی نقصان تھا جو وہ مغل حکمرانوں کو پہنچا گیا۔ پھر مغل حکمران کو جو اندرونی دشمن تھے سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابھی اس بات کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ نادر شاہ کا ایک اور افسر احمد شاہ ابدالی، بعد میں دررانی کہلایا، اس نے ہندوستان پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے افغانستان کا اپنے آپ کو بادشاہ قرار دے دیا اور ایرانی حکمرانوں سے اور افغانوں سے کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی سینٹرل ایشیا کے۔ اس نے افغانستان میں قدم سنبھالنے کے بعد ہندوستان پہ حملے شروع کر دیے۔ 5 بر صغیر پہ اس نے حملے کیے اور اس نے حسب سابق جس طرح مغربی پاکستان یا موجودہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ افغانستان کا صوبہ قرار دیا، یہاں کا مالیہ وصول کرتا رہا، تاکہ پانی پت کی تیسری لڑائی ہوئی۔ مراٹھا کافی قوت حاصل کر گئے تھے، احمد شاہ ابدالی نے انہیں شکست دی، لیکن چونکہ کابل میں اس کی حکومت مقامی آمیزش سے، مقامی ریشہ دانیوں سے آزاد نہ تھی، اس کو واپس جانا پڑا۔ اس کے بعد جو حکمران بیٹھے انہوں نے زوال، بڑھتے ہوئے زوال کو اور بڑھاوا دیا۔ یہ بڑی یورپین طاقت پرتگیز کو تو عالمگیر نے اس جرم میں کہ انہوں نے اپنے سامان تجارتی گرد قلعے کیوں بنائے ہیں، قلعے کی دیوار کیوں کھڑی ہیں، پرتگیزیوں کو ختم کر دیا، خود لشکر لے کے گیا اور سارا ختم کر۔ اس کو دیکھ کر یورپین طاقتیں جو ہندوستان کے ساحلوں پہ لگی تھی، جیسے فرانس ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، ڈچ ہو گئے، یہ سب ان کے کان کھڑے ہو گیا، وہ چپ چاپ تجارت کرنے لگے۔ لیکن اورنگزیب کی وفات پاتے ہی کمزور بادشاہوں سے آتے آتے کہ شاہ عالم ثانی کے دور تک آتے آتے کیا ہو گیا کہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ان کا جنگ ہو گئی۔ اس میں شاہ عالم کی فوج تھی، شاہ عالم کی بادشاہ دہلی کی فوج تھی، بنارس کے راجہ بلوند سنگھ کی فوج تھی، اودھ کے شاہ شجاع کی فوج تھی، شجاع الدولہ کی فوج تھی، اودھ کے حاکم، اور بنگال کے گورنر بنگال، بہار اور اس وقت کے اڑیسہ کے گورنر میر قاسم کی فوج تھی۔ اس نے چاروں کی فوج کو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے شکست دے دی۔ اب پرانے رسم و رواج کے مطابق اگر یہ حکمران کو شکست ہو جائے تو اس کو ملک جیتنے والوں کا ہو جاتا تھا۔ اب شہنشاہ دہلی خود شکست کھا گئے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی تھی، اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر تھا وہ گھبرا گیا، اور اس زمانے میں انگلستان آنے جانے کے لیے بادبانی کشتیاں چلتی تھیں جنہیں 1 سال لگتا تھا جانے میں، 1 سال آنے میں، اور ابھی تک کوئی انڈسٹریل انقلاب آیا نہ تھا، کوئی تار برقی یا وائرلیس وغیرہ ایجاد نہ ہوئے تھے، لہذا انگریز گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، دہلی کے تخت پہ تو بیٹھے گا دہلی کا بادشاہ ہی، حکومت کمپنی کرے گی
اور اس طرح یہ زبان زد عام ہوا نعرہ کہ ملک خدا کا، اب ملک بادشاہ کا نہ رہا، ملک خدا کا، تخت بادشاہ کا، اور حکم کمپنی بہادر کا۔ اور یوں جنگ بکسر میں شکست کھانے کے بعد اس سے پہلے 1757 میں 5 سال پہلے رابرٹ کلائیو نے جو شکست دی تھی سراج الدولہ نواب کو، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ دیوانی جو مالیہ کی وصولی تھی تو لکھا تو لیا تھا، وصول بھی کر رہے تھے، لیکن حکومت انگلستان کو کیا جواب دے؟ ان کو اس نے انہیں تجارت کی اجازت دی تھی، حکومت پہ قبضہ کرنے کی اجازت تو نہیں دی تھی۔ فوج بھی اسی لیے رکھی تھی کہ جو بحری قزاقوں اور رستے کے ڈاکوؤں وغیرہ سے لڑنے کے لیے، نہ کہ راستوں کو فتح کرنے کے لیے۔ تو انہیں نے شاہ عالم سے بنگال، بہار، اڑیسہ کی بھی دیوانی جو رابرٹ کلائیو نے لکھا رکھی تھی اس کی توثیق کرائی کہ ہاں ہم نے دی ہے، تاکہ وہ انگلستان کے پارلیمنٹ میں جواب دے سکیں کہ ہمیں تو بادشاہ دہلی نے اپنا ایک قسم کا کارندہ رکھا ہے اور یہ ہمیں بخش دیا ہے مالیہ۔ اب اودھ کے، چونکہ بہار کے پاس یہ ایک گاؤں ہے بکسر، شہر ہے بلکہ بکسر تھا شہر، تو اس کے پاس یہ جنگ ہوئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی اور متحدہ فوجوں کی۔ تو اس میں شکست کے بعد اودھ کی بھی اس میں شامل ہو گئی مالیہ انگریزوں کے پاس، جس سے وہ بہت طاقتور ہو گئے اور آئندہ ان کو اپنی فوجیں کھڑی کرنے کا موقع مل گیا۔ پلیز سبسکرائب، شیئر اینڈ کمنٹ ویڈیو۔